Okay, preaching. At first, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam began to preach secretly and quietly among his relatives and friends. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो दीन की बात जो है वो खामोशी से और सीक्रेट तरीके से, खुफिया तरीके से, बगैर किसी को बताए करनी शुरू की। किन लोगों को बताना शुरू किया अल्लाह के बारे में? अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को। The sincere support of his dearest friend and companion, Sayyidina Abu Bakr radiallahu anh, was a pillar of his strength for him in his effort. सबसे ज्यादा जो उनके दोस्त उनको सपोर्ट किया करते थे वो कौन थे? अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु। वो बिल्कुल किसी पिलर की तरह मजबूत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एफर्ट में उनका साथ दिया करते थे। ठीक है, बहुत हेल्प किया करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु। Soon there was a small group of Muslims comprising of men and women, both young and old, and a few children. The fear of non-believers drove the Muslims to pray secretly in valley and ravines of the surrounding mountain. For 3 years they practiced their deen secretly. Gradually, those who were disgusted with the practice of idolatry also came into the fold of Islam. पहले क्या हुआ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के बारे में बताना शुरू किया छुपके छुपके लोगों को, रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को, तो कुछ लोग मुसलमान हो गए, जिसमें कुछ आदमी, कुछ औरतें, कुछ बच्चे, वो मुसलमान हो गए। मगर जो काफिर थे, जो नॉन मुस्लिम्स थे, जो नॉन बिलीवर्स थे, वो उनका फियर इतना था, उनका प्रेशर इतना था, उनसे उनसे खौफ इतना था कि ये लोग छुप के किसी वैली में या किसी रिवाइंस वगैरह में, किसी माउंटेन के किनारे में छुप के इबादत किया करते थे, अल्लाह को याद किया करते थे। ठीक है, छुप के अल्लाह को याद किया करते थे। जो भी नया मुसलमान बन रहा था वो छुप के अल्लाह को याद करता था। 3 साल तक तो वो लोग छुप के अल्लाह को याद करते थे। ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि कुछ जो आइडल को मानते थे, बुतों को मानते थे, वो भी थोड़े से पीपल जो है वो मुसलमान हो गए थे। मगर जो भी बहरहाल मुसलमान हुआ था वो सबके सब छुप के इबादत किया करते थे। ठीक है, in the meantime, during these 3 years, every group and society in the Quraysh were discussing teacher. were discussing and pondering over the new religion and laughing at its mockery. तो कुरैश जो था, जो कबीला था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ रहा करते थे, वो सोसाइटी जो कुरैश था वो बड़ा मजाक उड़ाया करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस नए मजहब के ऊपर। बहुत तमाशा क्रिएट किया करते थे। The first violent confrontation came when some of the Quraysh came up a few Muslims in a hidden rally and forcibly tried to stop them from praying. सबसे पहले लड़ाई झगड़ा कब शुरू हुआ? जब कुछ कुरैश के लोगों ने देखा कि कुछ कुरैश के लोगों ने देखा कि मुसलमान जो है वो छुप छुप के अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो उन्होंने उस बात पे देख के झगड़ा शुरू कर दिया। Sayyidina Sa'd bin Waqas radiyallahu anhu drew his sword and one of the Quraysh was wounded. उस लड़ाई झगड़े में एक मुसलमान सैयदना साद बिन वक़ास रदियल्लाहु अन्हु जो थे, उन्होंने तलवार निकाली, अपना स्वॉर्ड निकाला और एक कुरैश उससे जख्मी हो गया, उसको हिट हो गया। Once Abu Talib found the Muslim in Salah in the valley, he inquired about the new religion. जब अबू तालिब को पता चला, जो चचा थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब उनको पता चला कि मुसलमान जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं किसी वैली में, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि नया मजहब कौन सा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उन्हें भी दावत दी कि आप भी इस्लाम कबूल कर लें। मगर अबू तालिब पोलाइटली डिक्लाइन, मगर अबू तालिब ने बहुत प्यार से, आराम से मना कर दिया। आराम से क्यों मना किया, गुस्सा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते बहुत थे ना। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनकी बात नहीं सुन के कोई और मजहब पे आ गए हैं
تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو غصہ کریں، ٹھیک ہے، وہ بہت چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا نا انہوں نے ان کے دادا کے انتقال کے بعد، تو وہ چاہتے تھے، پیار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس وجہ سے وہ غصہ نہیں کیا، مگر انہوں نے کہا نہیں میں اسلام قبول نہیں کروں گا، میں اپنے اون ریلیجن پہ رہوں گا جو میں نے اپنے 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 پردادا سے، نانا سے، دادا سے، اما ابا سے سیکھا. That he did not wish to forsake the religion of his ancestors. وہ پرانے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. Subsequently, Rasulullah ﷺ was commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to preach openly. اب وقت آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ اب 3 سال گزر گئے، آپ نے چھپ چھپ کے اللہ کی بات لوگوں کو بتائی، اب آپ اوپنلی بتائیں، سب کے سامنے بتانا شروع کریں اللہ کی بات. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addressed the tribes of Makkah from the top of the mountain Safa, Abu Lahab of the Quraysh cursed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ہم نے لاسٹ ویک کیا پڑھا تھا؟ ہم نے اس چیپٹر میں لاسٹ ویک یہ پڑھا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو پہاڑی پہ دعوت دی کہ آؤ کوئی ضروری بات کرنی ہے، تو سارے جمع ہو گئے تھے وہاں پہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو اور میں اللہ کا نبی ہوں، تو ابو لہب جو قریش کا لیڈر بھی تھا اس نے لعنت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. and it was at the stage that Allah subhanahu wa ta'ala revealed سورہ لہب. ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا کہ جو سورہ لہب ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا میننگ ہی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غصہ آ گیا تھا سورہ لہب ابو لہب کے اوپر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں لہب، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لعنت کری تھی، انہوں نے کرسڈ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو بہت بڑا گناہ تھا نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں پوری سورہ لہب نازل کر دی. ہنا میوٹ یور مائک. سورہ لہب. Twice again Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tried to address his own people, but Abu Lahab again ridiculed and sneered at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنی بات جب کرنی چاہی تو پھر دوبارہ سے ابو لہب نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی. Thereafter, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam preached regularly at the house of Al-Arqam bin Ibn Arqam near the foothill of the Safa mountain. صفا ماؤنٹین جو ہے نا، صفا کی جو پہاڑیاں ہیں اس کے پاس ایک صحابی ارقم ابن ابل ان کا گھر تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم ابن ابل کے جو گھر ہے اس پہ جا کے لوگوں کو دین کی بات، کیونکہ اوپنلی کرتے تھے تو لوگ وہ کرتے تھے، تو اس جگہ کو ہیڈ آفس بنا دیا، سمجھے، اس جگہ کو وہ جگہ بنا دی ارقم بن ابل کے گھر کو، کہ وہاں پہ اب دین کی باتیں ہوا کرتی تھی، لوگ دین سیکھنے آیا کرتے تھے. دا پلیس آف لرننگ، جگہ تھی وہ سیکھنے کی، دین سیکھنے کی جگہ بنا دی تھی اس کو. اور اس کو پھر آہستہ آہستہ کیا نام پڑ گیا تھا اس گھر کا؟ دار الارقم. دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، ارقم جو ہے وہ صحابی کا نام تھا، تو اس جگہ کا نام کیا پڑ گیا؟ دار الارقم. یعنی اگر کوئی پوچھتا تھا تو بولتے تھے ہم دار الارقم میں. ٹھیک ہے، یہ تو چیپٹر ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، یہ چیپٹر ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم. اب آج ہم جو شروع کریں گے وہ ہے ٹو لویل اینڈ courageous friend، دو بہت ہی ایماندار اور بہت ہی مخلص فرینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. One day Abu Jahl, a warned enemy of Islam, attacked Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ ابو جہل جو ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کر دیا. While he was resting near the foothill of Safa، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی صفا کی جو پہاڑیاں ہیں اس کے پاس آرام فرما رہے تھے. His verbal abuse could not move the determined Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ زبانی کلامی کچھ کہہ رہا تھا نا، زبان سے کچھ کہہ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اگنور کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ شو ہی نہیں کر رہے تھے کہ ان کو کچھ وہ ہوا ہے، کچھ فرق پڑا ہے. تو وہ بدتمیزی کر رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، اجیسو بول رہا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی رسپانس نہیں کر رہے تھے، اگنور کر رہے تھے. مگر پھر کیا ہوا کہ ابو جہل hurled a stone and wounded him on his head.
تو جب ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو میرے بات کرنے سے کچھ جواب ہی نہیں دے رہا، نہ چڑ رہا ہے نہ اپسیٹ ہو رہا ہے، تو ابو جہل نے ایک پتھر لیا اور وہ پتھر کھینچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم went home bleedily profusely. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فٹافٹ گھر آئے اور وہ خون ان کے سر سے نکل رہا تھا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی سب کو کہ ابو جہل نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑیوں کے پاس آرام فرما رہے تھے، تو پہلے زبانی ان کے ساتھ بدتمیزی کی. جب اس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے پتھر نکالا اور پتھر نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو بلڈ نکل رہا تھا. Sayyidina Hamza radiallahu anhu was the foster brother of an uncle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, had just returned after one of his daily hunting trips that morning. Sayyidina Hamza radiallahu anhu جو کہ دودھ شریک بھائی تھے، منہ بولے بھائی تھے، انکل اینڈ این انکل آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل بھی تھے. just returned after one of his daily hunting trips that morning. اس رات کو اس صبح کو وہ اپنا شکار سے واپس آئے تھے. ٹھیک ہے، شکار پہ جاتے تھے، شکار سے اس صبح میں واپس آئے تھے. He was considered one of the bravest and fierce soldiers of Arabia. سعودی عربیہ کے، مکہ کے وہ سب سے زیادہ بہادر سپاہی مانے جاتے تھے. After his hunt, as was his habit, he went to Kaaba for his circumambulating طواف. جب وہ شکار سے واپس آتے تھے ان کی عادت تھی کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف ضرور کیا کرتے تھے. جب وہ شکار سے آتے تھے ان کی عادت تھی کہ وہ طواف ضرور کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا. When he heard what Abu Jahl had done to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he became so angry. جب اس کو پتہ چلا کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پتھر مار دیا تو ان کو بہت غصہ آیا. کس کو؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ. کیا ہم نے پڑھا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ منہ بولے بھائی بھی تھے اور انکل بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ اکثر شکار پہ جایا کرتے تھے. اس دن جب وہ شکار سے واپس آئے ان کی عادت تھی کہ وہ طواف کے لیے مکہ جاتے تھے، خانہ کعبہ پہ جاتے تھے، طواف کرتے تھے. جب وہ خانہ کعبہ پہ پہنچے اور طواف کر رہے تھے تو ان کو کسی نے بتایا کہ ابو جہل نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر مار دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون نکل رہا ہے. تو ان کو بہت غصہ آیا. that he attack ابو جہل. تو انہوں نے جا کے ابو جہل کے اوپر اٹیک کر دیا and made his bleed from his head. اور ابو جہل کا بھی انہوں نے کیا کیا؟ سر پھاڑ دیا اور اس کے سر سے خون نکل گیا. یہاں تک سمجھ آیا سب کو؟ فاطمہ، عائشہ، ہنا؟ Okay. Although Sayyidina Hamza radiallahu anhu had as yet not embraced Islam. اچھا، سیدنا حمزہ نے ان کو غصے میں جا کے ان کا سر تو پھاڑ دیا، لیکن سیدنا حمزہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، مگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، لیکن مسلمان نہیں تھے وہ. He nevertheless loved his nephew Rasulullah sallallahu alaihi wasallam very dearly. On reporting to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on his revenge against Abu Jahl, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that although he was a grateful the thoughts he had for him. کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن کیونکہ وہ کزن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ فرسٹر برادر تھا اور انکل تھا، تو اس کو غصہ آیا کہ ابو جہل نے کیسے ایسے پتھر مار کے ان کا سر پھاڑ دیا. تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے جا کے ابو جہل کا بھی سر پھاڑ دیا. لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، اور مگر وہ اپنے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کیا کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو جہل سے حضرت حمزہ نے بدلہ لیا ہے اور بدلہ لے کے اس کا سر پھاڑ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اس نے اچھی سوچ رکھی ہوئی اور نرم دل رکھا ہوا ہے، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. He would feel very happy indeed if سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ accept اسلام. مگر مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی اگر حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام کو قبول کر لے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا نا کہ حضرت حمزہ نے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش نہیں ہوا کہ وہ اچھا میرا بدلہ لے لیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا کہ مجھے زیادہ خوشی ہوگی اگر
حضرت حمزہ جو ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں. On hearing this, سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ immediately became Muslim. جیسے ہی انہوں نے حضرت حمزہ نے یہ سنا کہ وہ چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اسلام قبول کر لوں, تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ جلدی بتائیں کیا کیا؟ مسلم بن گئے. وہ مسلمان بن گئے. ٹھیک ہے, سیدنا یہ سٹوری جو تھی حضرت حمزہ کی کہ حضرت حمزہ کے ساتھ کیا ہوا. وہ شکار پہ گئے ہوئے تھے, پھر وہ شکار سے جب واپس آیا پتہ چلا کہ ابو جہل نے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھاڑ دیا, تو وہ بھی گیا اور جا کے ان کا سر پھاڑ دیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پتہ چلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بولا وہ اچھا بہت اچھا کیا میرا بدلہ لے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ مجھے بہت عزیز ہے, لیکن مجھے زیادہ اچھا لگے گا اگر وہ اسلام قبول کر لے گا. اور انہوں نے جب یہ سنا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے تو فوراً اسلام قبول کر لیا اور مسلمان بن گئے. اب بات کرتے ہیں سیدنا عمر. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ was considered a brave, strong personality of Makkah. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا ہمارے دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفۃ المسلمین ہیں. مسلمانوں کے خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون لیڈر بنا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور جب حضرت ابو بکر صدیق 2 ایئرس فیو منتھس کے اندر جب جائے ہو گئے تھے تو ان کے مرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین بنایا گیا تھا, لیڈر بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے, مسلمانوں کا لیڈر دوسرے نمبر کے کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی بڑی مضبوط اسٹرانگ پرسنالٹی ہوا کرتی تھی. لوگ ڈرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے. He was so temperamental that the people of Makkah would avoid clashing with him in any ways. اتنے زیادہ شارٹ ٹیمپر تھے, اتنی جلدی ان کو غصہ آتا تھا کہ مکہ کے لوگ ان سے ذرا دور دور رہتے تھے. وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں تھے, کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا پسند کرتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ غصے میں جلدی آ جاتے ہیں اور ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. He was one of the Quraysh who persecuted the Muslims and was incited in his direction to such an extent that one day he decided once for all to assassinate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مسلمان قریش وہ قریش تھے, ٹھیک ہے, اور جب وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان اتنی تیزی سے اپنا دین چھوڑ کے کسی اور دین کو اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے, تو ان سے ایک دن رہا نہیں گیا اور انہوں نے پروگرام بنایا کہ میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا, مار دوں گا, اسیسینیٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے, ابو جہل پرومس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ a gift of 100 camels and 1000 silver coins. جب ابو جہل نے یہ بات سنی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ارادہ بنا رہے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا, تو وہ آتا ہے کیونکہ اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس نے سر پھاڑا تھا تو حضرت حمزہ نے بھی اس کا سر پھاڑ دیا, تو اس کو تو جب سے غصہ تھا نا, تو وہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ میں اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو میں تمہیں 100 اونٹ تحفے میں دوں گا اور 1000 سلور کے چاندی کے سکے بھی تحفے میں دوں گا اگر تم نے مار دیا. اتنی بڑی آفر کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی. On his way to Darul Alqam with an unsheathed sword, he met Naim bin Abdullah رضی اللہ عنہ. جب وہ جاتے ہیں نا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دارالارقم جہاں ہاؤس تھا اسلام کو سیکھنے کا, وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے, تو جب یہ وہاں جاتا ہے اپنی تلوار لے کے جاتے ہیں تو وہاں ان کی ملاقات جو ہے نا نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے. Who on hearing سیدنا عمر رضی اللہ عنہ attention replied to that سیدنا عمر رضی اللہ عنہ should first put his own house in order. اچھا, جب وہ جا رہے ہوتے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جا رہے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے, مارنے کے لیے, تو ان کو راستے میں ایک آدمی ملتا ہے نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بڑے غصے سے تلوار ہاتھ میں لے کے جا رہے ہیں تو وہ پوچھتا ہے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہاں جا رہے ہو, تو وہ بولتے ہیں کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں, مارنے کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ کیا کہتا ہے
کہتا ہے پہلے اپنے گھر تو جا کر دیکھو کہ تمہارے گھر میں کیا حال ہے. تو کہتے ہیں میرے گھر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں his sister سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ and her husband سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ had already embraced اسلام. کہتے ہیں بھائی تم اپنے گھر جا کے دیکھو تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہن کا جو ہسبینڈ ہے وہ سید بن زید جس کا نام ہے وہ دونوں مسلمان ہو گئے. اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہے ہو. پہلے اپنے گھر والوں کو تو قتل کرو, گھر والوں کو تو جا کر دیکھو. وہ حضرت عمر کو نا ڈسٹریکٹ کرتا ہے, وہ حضرت عمر کو چڑھاتا ہے کہ اپنے گھر میں جا کر دیکھو تمہاری بہن اور بہنوں ہی مسلمان ہو گئے. This disloyalty by his own family made him so angry. اب تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا, میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا, میری اون فیملی کیسے مسلمان ہو گئی. That سیدنا عمر رضی اللہ عنہ turned toward his sister's house. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دارالارقم جاتے جاتے اپنا راستہ چینج کر کے اپنی سسٹر کے گھر مڑ جاتے ہیں. And on hearing them recite the Quran, اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں اور ان کو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا سنتے ہیں, he beat his sister and her husband so severely that they collapsed. وہ جب قرآن کی آواز ان کے گھر سے سنتے ہیں تو وہ اپنی بہن کو بہت مارتے ہیں, بہنوئی کو بھی بہت مارتے ہیں, اتنا مارتے ہیں, اتنا سیریسلی مارتے ہیں کہ وہ کولیپس ہو جاتے ہیں. They told him that they were preferred that than giving up Islam. اتنا مار کھانے کے بعد بھی ان کی بہن اور ان کے بہنوئی کیا کہتے ہیں, تم ہمیں جان سے مار دو لیکن ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جب جملہ وہ بولتے ہیں نا کہ تم ہمیں جان سے مار دو لیکن ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے, یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اندر سے ہلا دیتی ہے, شیک کر دیتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کام ڈاؤن ہوتے ہیں and asked to hear what they were reading, اور کہتے ہیں مجھے بھی سناؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے بیٹھ کر قرآن کے اندر. When he heard the recital of the Quran, he decided to become Muslim. جب ان کی بہن قرآن پڑھنا شروع کرتی ہیں, قرآن کی جملے تھوڑے سے سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بھی مسلمان ہونا ہے. اتنی پاورفل قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں کہ وہ سن کے کہتے ہیں مجھے بھی مسلمان ہونا ہے. With the unheated sword still in his hand, he turned toward Darul Arqam. اب وہ اپنی تلوار کو لے کے اپنے ہاتھ میں, جیسا کرسی ہوتے ہیں گھر میں, وہ دارالارقم کی طرف جاتے ہیں. On arriving at the house of سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ, جب وہ حضرت ارقم کے دروازے تک پہنچتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم inquired about سیدنا عمر رضی اللہ عنہ attention. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کون ہے, تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ عمر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اٹینشن کے بارے میں. اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ other companion stood keeping a watchful eye for any ill-intended move by the سیدنا عمر. سب کو کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ سیدنا عمر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں, اسے سب اپنی نظر ان کے اوپر جما کے رکھتے ہیں کہ کہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار نہ دے. مگر but when they heard that he had come to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم to accept Islam, they were so overwhelmed. جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تو مارنے کے لیے نہیں آئے بلکہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں, تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں, اوور جوائڈ ہوتے ہیں. that their cry of Allah is great, اور زور زور سے نعرے لگانے لگتے ہیں اللہ is great, اللہ اکبر, اللہ is great, اللہ سب سے بڑا ہے. سب سے زیادہ آوازوں میں وہ لوگ زور زور سے بولنے لگتے ہیں. echoed throughout the valley and the mountain of Safa. اتنی زور سے وہ لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں کہ پوری جو صفا کی پہاڑیاں ہیں وہ گونجنے لگتی ہیں اللہ اکبر کے نعروں سے. اتنا خوش ہوتے ہیں سارے کے سارے لوگ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں. کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی پاورفل انسان تھے, بہت مضبوط انسان تھے, لوگ ان سے ڈرتے تھے. تو سب کو لگتا تھا کہ عمر اگر مسلمان بن جائیں گے تو اسلام کو بہت فائدہ ہوگا, ہمیں ڈرنا نہیں پڑے گا کسی کے ساتھ. This was the 6th year of نبوت. اب یہ کون سا سال تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے؟ 6واں سال تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی آنے کے بعد سے 6واں سال تھا. یہاں تک سب کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا؟ Yes. ہاں. اوکے عائشہ آپ بھی مائک انمیوٹ کیجئے, ہینا فاطمہ آپ سب مائک انمیوٹ کیجئے اور مجھے جلدی جلدی آنسرز کیجئے, مجھے دیکھنا ہے آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آیا. That was the warned enemy of Islam. اسلام کا دشمن کون تھا؟
ابو جہل اور ابو لہب اسلام کے دشمن تھے نا. That was the uncle and the foster brother of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. کون تھا foster brother رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے سر پھاڑا تھا؟ حضرت حمزہ علیہ السلام. حضرت حمزہ سارے علیہ السلام. سب اپنے اپنے جواب بتائیے. حضرت حمزہ علیہ السلام. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ. ویری گڈ رہینا. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اٹیک ڈیش ان دا کعبہ. کس کو مارا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے؟ کس کا سر پھاڑا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے؟ ابو جہل کا. کس کا؟ ابو جہل. Dashed why Sayyidina Umar radiallahu anhu to put his own house in order. کس سے ملاقات ہوئی تھی حضرت عمر کی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے جا رہے تھے اور اس نے کہا تھا پہلے تو اپنے گھر جاؤ, تم گھر جا کے دیکھو کہ تمہارے گھر کے اندر تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے. کس نے کہا تھا یہ بات؟ نعم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. کس نے کہا تھا؟ نعم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا بھائی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہے ہو تلوار لے کے مارنے کے لیے, پہلے اپنے گھر میں تو دیکھو کہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ wanted to dash رسول اللہ علیہ وسلم. کیا کرنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سیدنا عمر جب ان کو بہت غصہ تھا تو مارنا چاہ رہے تھے. مارنا چاہتے تھے. ہاں ویری گڈ. What was the result when Abu Jahl threw a stone at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? آنسر کو کمپلیٹ کرنا ہے. کیا ہوا تھا جب ابو جہل نے پتھر مارا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر؟ کون آنسر کرے گا؟ کیا ہوا تھی پوری سٹوری جب اس نے پتھر مارا تھا تو؟ بتاؤ. ابو جہل نے جب پتھر مارا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے سر سے خون نکلنے لگا تھا نا, اور وہ گھر واپس گئے تھے. اور پھر سیدہ حمزہ کو جب پتہ چلا, وہ شکار سے واپس آیا اور ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پتھر مارا ہے, تو پھر انہوں نے جا کے ابو جہل کا کیا کیا؟ ان کو بھی تو جا کے پتھر مارا سر اور ان کا سر چھوڑ دیا. پھاڑ دیا. ہاں, اور ان کے سر سے خون نکلنے لگا. ٹھیک ہے. What do you know about دار الارقم؟ دار الارقم کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے دار الارقم؟ صفا کی پہاڑیوں میں جو ایک گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے, اس جگہ کا نام کیا تھا؟ دار الارقم. اور ارقم کیوں کہتے تھے اس کو؟ کیونکہ حضرت ارقم کا گھر تھا, وہ سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. ٹھیک ہے. ایک صحابی تھے جن کا نام ارقم تھا, ان کے گھر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیا کرتے تھے, اس لیے اس جگہ کو کہتے ہیں دار الارقم. اور یہ کہاں پر تھا؟ صفا کی جو پہاڑیاں تھی اس کے پاس. ٹھیک ہے. What was the reward offered to Sayyidina Umar radiallahu anhu to assassinate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? کیا انعام ملنے والا تھا اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے, مار دیتے؟ کیا انعام ملتا؟ ابو جہل کیا دینے والا تھا ان کو؟ کیملز اور گولڈ. سلور, ناٹ گولڈ, سلور. گولڈ. اوکے. کتنے کیملز اس نے بولا میں آپ کو دوں گا؟ 20. 100 اونٹ اور 100 چاندی کے سکے. ٹھیک ہے. Points. ٹھیک ہے. Which married couple in Makkah has secretly embraced Islam? کون سا کپل تھا جس نے سیکریٹلی اسلام کو embrace کیا تھا؟ And what time of the day did Sayyidina Hamza go hunting? کب جایا کرتے تھے سیدنا ہنٹنگ کرنے کے لیے سیدنا حمزہ؟ صبح میں, دوپہر میں, شام میں, رات میں؟ کون سے ٹائم پہ جاتے تھے وہ؟ شام میں. ہاں,
شام میں صبح میں نا، صبح میں واپس آئے تھے نا، ہم نے پڑھا تو تھا صبح میں وہ جاتے تھے. میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے نا، he just returned after one of his daily hunting trip that morning. کب جاتے تھے؟ مارننگ میں جاتے تھے. اور کون سا ایسا کپل تھا؟ کیا تھا سوال؟ ایک منٹ. ہاں، کون سا ایسا کپل تھا مکہ میں جس نے سیکریٹلی اسلام کو قبول کر لیا تھا؟ کون سا ایسا کپل تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کون؟ سسٹر ہاں، سسٹر اور ان کے ہسبینڈ. ویری گڈ. تو حضرت عمر کی سسٹر اور ہسبینڈ نے اسلام قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے، چپکے سے اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضرت عمر کو اس بارے میں نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہاں تک رکھیں گے ہم. کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے. اب ہمارا 13 چیپٹر شروع ہوگا ٹارچر کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک تو آپ نے پڑھا کہ کون کون کیسے کیسے اسلام لے کر قبول کرا اس نے. 6 سال میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے کر آ گئے تھے. حضرت عمر کے بعد اسلام کو بہت فلورش ملا، بہت زیادہ کھل کے وہ عبادت کرنے لگے. پہلے وہ ڈر ڈر کی عبادت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہاں تک رکھتے ہیں. کوئی سوال پوچھنا ہے کسی کو؟ نہیں؟ اوکے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک و نتوب الیک، ونتوب الیک، سبحان ربک سبحان ربک رب العزت عما یصفون عما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کیا چیز بنا کیا ہے؟ آپ کے پاس سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے.